अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस साइड पे मौजूद फखर में खुश आमदीद। 6 घंटे में 2 मुलाकातें और इमरान खान साहब के तोते उड़ गए। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि उनके फरिश्ते फ्राई कर गए तो इससे भी किसी किस्म का कोई इबहाम नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब की आरिफ अलवी साहब से जो कल ज़मान पार्क में मुलाकातें हुई हैं, उन मुलाकातों के बाद जो वक्फा आया था दोनों की पहली मुलाकात से दूसरी मुलाकात के दरमियान, इस वक्फे के दरमियान बहुत ही ज़्यादा पेशरफ्त हुई है। और वो पेशरफ्त यकीनी तौर पर इमरान खान साहब के लिए कुछ ज़्यादा अच्छी खबरें लेके नहीं आई, क्योंकि इस दरमियानी वक्फे के दौरान जब आरिफ अलवी साहब ज़मान पार्क से निकले हैं और स्टेट गेस्ट हाउस गए हैं, जहाँ पर उन्होंने किसी शख्सियत के साथ रब्ता करने की कोशिश की है, और उस रब्ते के नतीजे में आरिफ अलवी साहब को जो जवाब मिला, तो इमरान खान साहब से पहले तो आरिफ अलवी साहब के तोते उड़ गए, क्योंकि दूसरी तरफ से जो जवाब मिला, जो 4 मुतालबात सामने आए, तो उसने यकीनी तौर पर आरिफ अलवी साहब की बात जो है वो धरी की धरी ही रहेगी। अपनी तरफ से तो उन्होंने इमरान खान की वकालत करने की कोशिश की, इमरान खान साहब का केस को प्लीड करने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ से उनकी बात को सुनने की बजाय अपना एक चार्टर ऑफ डिमांड रख दिया गया और उनसे कहा गया कि पहले एक गल्ला ते अमल दरामद करो, उस तो बाद देखेंगे कि तुहाडे नाल कोई गलबात अगली करनी है या नहीं करनी। और ये सूरत हाल यकीनी तौर पर जो है वो इमरान खान साहब के लिए एक बहुत बड़ा इशारा है। हुआ ये कि इमरान खान साहब ने जो कल ऐलान फरमाए और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी हुई, उससे पहले असम्बलियाँ तोड़ी, तो ये सारा का सारा जो अमल था वो आरिफ अलवी साहब की मर्ज़ी और मंशा के ख़िलाफ़ था। ऑल्दो आरिफ अलवी साहब ने इमरान खान साहब को ये राय दी थी कि जनाब अभी आपने ये असम्बलियों की तहलील वगैरह का पंगा ना लें, इसके आपको बहुत ही खौफनाक किस्म के नताइज भुगतना पड़ेंगे। लेकिन वो इमरान खान ही क्या जो किसी की बात मान ले। और उसके बाद फिर जब ये बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ा तो इमरान खान साहब की तरफ से आरिफ अलवी साहब के साथ रब्ता किया गया, क्योंकि इमरान खान साहब तक भी ये खबर पहुंच गई थी कि वो चुके जा रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। और इसीलिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है वो बार बार लोगों से कह रही थी कि अल्लाह का वास्ता है ज़मान पार का हो, अल्लाह का वास्ता है ज़मान पार का हो, इमरान खान हमारी रेड लाइन है, ये रेड लाइन किसी भी वक्त क्रॉस होने जा रही है, इस रेड लाइन को हमने ब्लड लाइन बना देना है, यहाँ पर हमने अपना खून बहा देना है, लेकिन हमने कानून नाफिज करने वाले इदारों को इमरान खान साहब तक नहीं पहुंचने देना। जब ये सूरत हाल ख़राब हुई और कि आरिफ अलवी साहब का लाहौर के अंदर कुछ एक्टिविटीज़ पहले से ही प्लान थी, आज उन्होंने कॉमसेट यूनिवर्सिटी के जो है वो कॉन्वोकेशन है उससे ख़िताब करना था, और कल उन्होंने लम्स यूनिवर्सिटी में भी एक लेक्चर देना है, लेकिन इसके बावजूद उनको लाहौर आना पड़ा और लाहौर आके उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। मुलाकात का जो पहला मरहला था जो तकरीबन 1.5 घंटे तक जारी रहा, इसके अंदर तकरीबन 30 मिनट इमरान खान साहब की आरिफ अलवी साहब के साथ 1 to 1 मुलाकात हुई, और 1 घंटे के अंदर पीटीआई की टॉप लीडरशिप भी मौजूद थी, जिसके अंदर जो मौजूदा सूरत हाल थी उसके ऊपर बातचीत की गई। ख़ास तौर पर यह जो केयर टेकर सेटअप बना है इमरान खान साहब की तरफ से, इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया और आरिफ अलवी साहब की तरफ से उनको जवाब दिया गया कि पायन मैं तो तानू बड़ी देर तो गल समझाने की कोशिश कर रहा सन, तुहाडे पल्ले नहीं पैंदी, तो बताओ अब इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ। इमरान खान साहब की तरफ से रिक्वेस्ट की गई कि जनाब आप जो है एक मरतबा फिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ रब्ता करें, उनके साथ बातचीत करने की कोशिश करें, कोई दरमियान का रास्ता निकालें। तो इसके ऊपर आरिफ अलवी साहब ने हाथ खड़े कर दिए। पहले मरहले में उन्होंने हाथ खड़े कर दिए बड़ी क्लैरिटी के साथ। उनका ये कहना था कि भाई जो इस वक्त सिचुएशन बन चुकी है, आपने मुझे 1 नहीं 2 नहीं 3 मरतबा शर्मिंदा कराया, आपकी तरफ से जो जो बातें हुई वो मैंने आगे चल के पहुंचाई, दरमियान का रास्ता निकालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही कोई बातचीत किसी भी फाइनल स्टेज पर पहुंचती थी आपकी तरफ से एक नया तुनका लगा दिया जाता था, और उसके बाद सारी की सारी जो गुफ्तगू थी वो रायगां चली जाती है। मौजूदा हालात में इस वक्त हम जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट अब ना मुझ पर यकीन करने के लिए तैयार है और ना आपके ऊपर यकीन करने के लिए तैयार है। आरिफ अलवी साहब ने इस बात को इमरान खान साहब के सामने रखा कि जनाब मैं और आप, हम दोनों को, आपने पंजाबी कहते हैं ना कखों हौला, आपने हमें कखों हौला कर दिया है। लेकिन इमरान खान साहब ने मिन्नत तरला जारी रखा, जिसके बाद आरिफ अलवी साहब ने उनसे कहा कि मैं एक मरतबा फिर कोशिश करता हूँ। उसके बाद आरिफ अलवी साहब ज़मान पार्क से निकले हैं, स्टेट गेस्ट हाउस वापस पहुँचते हैं जहाँ पर वो क़याम पज़ीर हैं, और उसी दौरान आरिफ अलवी साहब की तरफ से जो ताकतवर लोग हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट है, उनके साथ राब्ते की एक कोशिश की जाती है। और यकीनी तौर पर जब सदर ममलिकत जो है वो किसी से राब्ता करने की कोशिश करे तो जो तरीक़ाकार है उसी के मुताबिक चलना पड़ता है। फ़ोन पर राब्ता होता है, बातचीत होती है। लेकिन जैसे ही आरिफ अलवी साहब ने अपना केस यानी इमरान खान साहब का केस प्लीड करने की बात की, तो दूसरी तरफ से उनसे कहा गया कि बस 1 मिनट रुकें यहाँ पर, इससे आगे बात करने की ज़रूरत नहीं है, स्टॉप।
آپ کی باتیں ہم نے کئی دفعہ سن لی، آپ کی باتیں کئی مرتبہ جو ہے اس کے اوپر کچھ رد عمل بھی دیا گیا، آپ کے ساتھ کچھ درمیان کا راستہ نکالنے کی بھی کوشش کی گئی، لیکن ہر مرتبہ ڈچ کیا گیا۔ اب یہ 4 مطالبے ہیں، یہ 4 نقطے ہیں، یہ 4 باتیں ہیں، جب تک ان پر عمل درآمد نہیں ہوگا، اس 4 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوگا، اس وقت تک کسی بھی طریقے سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ عارف حلوی صاحب نے وہ 4 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ سنا، اور سننے کے بعد انہوں نے ایک گلاس پانی مانگ لیا ہوگا یقینی طور پر، کیونکہ جتنا ہیوی قسم کا یہ چارٹر آف ڈیمانڈ تھا، اس کے بعد ان کا گلا خشک ہونا یا ان کا رنگ اڑنا یا اس کے بعد ان کو پانی کی طلب ہونا، یہ یقینی عمل تھا۔ اور اس کے بعد پھر عارف حلوی صاحب نے یہ چارٹر آف ڈیمانڈ سننے کے بعد دوبارہ عمران خان صاحب سے رابطہ کیا، ان کا پائن میں آ رہے ہیں۔ جیسے ہی وہ اس کے بعد وہ نکلتے ہیں اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس سے، واپس آ جاتے ہیں زمان پارک، اور زمان پارک پہ آ کر عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی ایک اور ملاقات ہوتی ہے۔ اور چارٹر آف ڈیمانڈ کا جو پہلا نقطہ تھا، وہ پہلا نقطہ ہی اس حد تک سخت تھا کہ باقی 3 نقطے تو سننے کی زحمت ہی نہیں ہوئی، اور کیونکہ اس کے نتیجے میں پھر عمران خان صاحب کو اپنے بہت سارے جو بیانیے بنائے ہوئے ہیں انہوں نے اس سے پیچھے ہٹنا پڑنا تھا، اور خاص طور پر الیکشنز کے حوالے سے جو ان کا مطالبہ تھا اس سے ان کو پیچھے ہٹنا پڑنا تھا۔ اور یہ وہ جو سچویشن ہے کہ جناب الیکشن ہوں گے، اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے، اور اس سے پہلے ہمیں معیشت پر کنٹرول کرنا ہے، اور معیشت کو کنٹرول کرنے کے لیے پاکستان میں استحکام ضروری ہے، اور آپ اس استحکام میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ لہٰذا جب تک یہ سچویشن کنٹرول میں نہیں آئے گی، الیکشنز کو بھول جایا جائے، اور یہ نقطہ یقینی طور پر عمران خان صاحب کے لیے ناقابل قبول تھا۔ لہٰذا یہ جو پہلا مرحلہ ہے اسی پر یہ جو گفتگو ہے یہ ناکامی پر اختتام پذیر ہوئی۔ بلکہ میں آپ کو یہ بھی ایک بریکنگ نیوز بھی آپ کے سامنے رکھوں کہ اس ملاقات کے دوسرے مرحلے میں جب عارف حلوی صاحب کی عمران خان صاحب کے ساتھ دوسرا سیشن چل رہا تھا جس میں ان مطالبات پر بات ہوئی، تو عارف حلوی صاحب کو جو وہاں سے جو ٹون ان کو سننے میں ملی اور جو عمران خان صاحب کی ٹون تھی، اس کے نتیجے میں عارف حلوی صاحب نے عمران خان صاحب کو یہ کہہ دیا کہ جناب اگر آپ مجھ سے مطمئن نہیں ہیں، اگر آپ مجھے بالکل کسی لائق نہیں سمجھتے، تو میں آج ہی ابھی صدارت کے عہدے سے استعفیٰ دیتا ہوں۔ عارف حلوی صاحب نے خود استعفے کی عمران خان کو پیشکش کر دی۔ ان سے کہا کہ جناب جس طریقے سے آپ چیزیں چلا رہے ہیں اس طریقے سے معاملات آگے نہیں بڑھیں گے۔ بلکہ صدر مملکت نے عمران خان صاحب سے کہا کہ میرے ساتھ بہت سارے ملکوں کے سفارتکاروں کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، اور ان سفارتکاروں کی رائے کے مطابق اب دنیا آپ سے رابطہ نہیں رکھنا چاہتی۔ ہم عالمی تنہائی کا شکار ہوئے ہیں، اور اگر آپ نے حکومت بنا بھی لی تو آپ اس کو چلا نہیں سکیں گے، کیونکہ دنیا آپ کے اوپر بات کرنے یا دنیا آپ کے اوپر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ لوگوں نے کہنا ہے کہ جناب بندے نال اسی جڑی بھی گل کرنی ہے، اس نے اس کو سازش کا رنگ دے دینا ہے، اور اس کے بعد جو ڈھول پیٹنا ہے وہ ہم سے سنبھالا نہیں جائے گا، لہٰذا اس معاملے کو آگے رکھیں۔ پھر عارف حلوی صاحب نے عمران خان کو بتایا کہ پارٹی پالیسی کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ میں اب کوئی آپ پر یا مجھ پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اب ان سے ہمارا اور آپ کا رابطہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کے کہنے پر رابطے کی کوشش کی اور کئی مرتبہ کی، لیکن آپ ہر ایک ملاقات کو اپنی مرضی کے معنی پہنا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اوپر دباؤ آ جاتا ہے اور یہ بات چیت آگے نہیں بڑھتی۔ عمران خان صاحب کی طرف سے عارف حلوی صاحب کو کہا گیا کہ نہیں جناب آپ استعفیٰ نہ دیں، اگر آپ نے استعفیٰ دے دیا تو وہ ایک واحد جگہ رہ گئی ہے اب ہمارے پاس جہاں پر ہم نے کچھ امید رکھی ہوئی ہے، تو وہ جگہ بھی اگر ہاتھ سے نکل گئی تو پھر ہم تو بالکل ہی فارغ ہو جائیں گے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ عمران خان صاحب نے عارف حلوی صاحب کو یہ کہا کہ جناب مجھ تک یہ اطلاعات پہنچ رہی ہیں کہ مجھے کسی بھی صورت گرفتار کرنے کے لیے حکومت اس وقت بہت زیادہ جو ہے وہ سرگرمی دکھا رہی ہے۔ تو عارف حلوی صاحب نے جواب دیا حکومت نہیں دہا رہی، حکومت آپ کو گرفتار نہیں کرنا چاہتی، یہ آپ کی ضد اور آپ کے رویے ہیں جو آپ کو جیل میں لے کے جائیں گے اور بہت جلد لے کے جائیں گے۔ یہ آپ اس بات کو نوٹ کر لیں کہ نہ صرف یہ بلکہ عدالتوں کے حکم کے اوپر آپ جائیں گے جی، اس سے پیچھے نہیں، عدالتیں خود آپ کو پکڑیں گی، عدالتیں خود آپ کی گرفتاری کے آرڈر جاری کریں گی اور حکومت ان احکامات پر عمل درآمد کرائے گی جس طریقے سے فواد چودھری کے ساتھ ہوا۔ یہ بھی آپ کے لیے ایک آئی اوپنر ہے، یہ بھی آپ کے لیے ایک اشارہ ہے کہ بھائی سنبھل جاؤ، سدھر جاؤ، بچنے کی کوشش کرو، یہ جو لڑائی آپ نے چھیڑ دی ہے
یہ لڑائی اب آپ کے بس کی نہیں ہے. اور بات بھی بالکل ٹھیک ہے. عارف علوی صاحب نے جو باتیں بتائی ہیں اور یہ باتیں رپورٹ ہوئی ہیں مختلف جو میڈیا گروپس ہیں اس کے اوپر، یہ والی تمام باتیں جو ہے وہ آئی ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو باتیں میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہیں اس میں سے کچھ میری اپنی انفارمیشن ہے، کچھ یہ ادھر کی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سب کی سب چیزیں ہیں یہ اب آگے بڑھ رہی ہیں. عمران خان صاحب کو انفیکٹ اگر آپ اس ملاقات کی جو میں نے ابھی آپ کو کہانی سنائی ہے، اندرونی کہانی، اگر آپ صرف اور صرف اس پر، کل کی عمران خان کی پریس کانفرنس پر، فواد چودھری کو ملنے والی میڈیا ہائپ، صرف ان 3 چیزوں کو اگر آپ مد نظر رکھ لیں تو آپ کے سامنے پورا منظر، بڑا منظر کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آ جاتا ہے. کل صبح 5 بجے سے لے کر کل رات 11 بجے تک، کل صبح 5 بجے سے لے کر کل رات 11 بجے تک مسلسل میڈیا نے کیپچر کیا فواد چودھری کو. فواد چودھری کی ایک ایک مومنٹ، جناب عدالت سے نکل آئے ہیں، عدالت میں چلے گئے ہیں، ریمانڈ مل گیا ہے، گاڑی وہاں سے نکل پڑی ہے، سی ٹی ڈی سے برآمد ہو گئی ہے، پیچھے جا رہے ہیں. فواد چودھری کو لاہور سے لے کر اسلام آباد اور اسلام آباد سے لے کر F8 کچہری اور F8 کچہری سے واپس تھانہ کوسار تک لمحہ بلمحہ کی رپورٹنگ کی گئی، لمحہ بلمحہ. اور اس کی وجہ کیا تھی کہ ایک ایسا میڈیا ہائپ کریٹ ہو، ایک ایسا ماحول بنے جس کے نتیجے میں پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ سڑکوں پر نکلیں اور نظام حکومت کو جام کر کے ایک واضح پیغام دے کہ جناب ہمیں یہ گرفتاری قبول نہیں. یہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی نے بھرپور طریقے سے کوشش کی، اور یہی وجہ ہے کہ کل سارا دن سوشل میڈیا پر فواد چودھری، عمران خان، ریڈ لائن وغیرہ وغیرہ یہ تمام چیزیں ٹرینڈ کرتی نہیں ہیں لاکھوں کے اعتبار سے. لیکن ہوا اس کے برعکس. وہ عمران خان صاحب جو یہ چاہتے تھے کہ کوئی ملک کا نظام حکومت جام ہو، جام ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، کسی بھی لمحے 1 سیکنڈ کے لیے بھی اس کے اندر رکھنا نہیں آیا. حتیٰ کہ خود فواد چودھری صاحب کا جو اپنا حلقہ انتخاب ہے جیلم، وہاں پہ صرف 10 پولیس والے تھے. میں 2 پولیس موبائلیں آئیں جس میں 10 لوگ تھے. 10 پولیس اہلکاروں نے 15 منٹ کے اندر جی ٹی روڈ کو کلیئر کرایا. فواد چودھری صاحب کے ساتھ جو ان کے جو بھائی تھے فراز چودھری، اور ان کے ساتھ جو ان کے کھڑپینچ تھے، ان کو گاڑیوں میں ڈالا، لے گئے. اور اس کے بعد سے لے کر اب تک جی ٹی روڈ پہ کسی نے ایک چھوٹا سا کنکر نہیں پھینکا. ٹھیک ہے جی. عمران خان صاحب جو بڑے ترم خان بنے پھرتے ہیں، بہت بڑے، کل کی پریس کانفرنس کے اندر ان کے منہ سے ایک ایسا لفظ نہیں نکلا جو اس بات کی طرف اشارہ کرے کہ ہم نے احتجاج کرنا ہے. کیونکہ سارا دن میڈیا ہائپ کریٹ ہونے کے بعد انہوں نے دیکھ لیا کہ لوگ نہیں نکل رہے. بھئی جب لوگ نکلیں گے تبھی انہوں نے کچھ کہنا تھا نا. ساری رات منت اللہ کر کے، کبھی شاہ محمود قریشی کا ٹویٹ، کبھی اسد عمر کا ٹویٹ، کبھی کس کا ٹویٹ کہ نکلو عمران خان کو بچانے کے لیے، نکلو عمران خان کو بچانے کے لیے. نکلا کوئی؟ لاہور شہر جس کی آبادی 1 کروڑ 20 لاکھ سے اوپر ہے، 1 کروڑ 20 لاکھ میں سے اگر 2000 بندہ یا 1500 بندہ یا 1000 بندہ آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا لاہور عمران خان کے قبضے میں آ گیا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ خود لوگ، پاکستان کے شہری اور لاہور کے شہری اور تمام لوگ اس بات پر اب یقین رکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو گیم کھیل رہے ہیں اس گیم کے ہم کو بہت زیادہ نقصانات اٹھانے پڑ رہے ہیں اور ہمیں مزید نقصان اٹھانا پڑیں گے. یہ عمران خان ہی ہے جس کی وجہ سے ہماری زندگی مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے. وہ جو لارے لگائے ہوئے تھے انہوں نے، وہ جو ہمیں تارے دکھا رہے تھے، اصل کے اندر جو گند ہے عمران خان صاحب کا وہ اب آہستہ آہستہ سب کے سامنے آ رہا ہے. دیکھیں، عمران خان کو گرفتار کرنے کی بجائے عمران خان کو گرفتاری کا خوف سب سے زیادہ ستا رہا ہے. اب آپ دیکھ لینا خود ہی، کل انہوں نے کہا مجھے گرفتاری سے ڈر نہیں لگتا. بھائی اگر گرفتاری سے ڈر نہیں لگتا تو یہ جو بندوں کو شاہ محمود قریشی، اسد عمر، علی امین گنڈا پور، مجھے یاد آیا علی امین گنڈا پور کا یہ ٹویٹ آپ اپنی سکرین پر دیکھیں. اس ٹویٹ کے اندر گفتگو کا آغاز ہی گالی سے ہے. گفتگو کا آغاز ہی گالی سے ہے. تو باقی گفتگو آپ نے کیا کرنی ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو گرفتاری سے ڈر نہیں لگتا تو لوگوں کو چیخیں مار مار کر صرف کمپنی کی مشہوری کے لیے بلا رہے تھے، اور کمپنی کی مشہوری بھی ناکام ہوگی، وہ بھی نہیں کر سکے. تو کیا فائدہ ہوا؟ یہاں پہ پوڑیاں تلتے رہے، ادھر اگلے نے فواد چودھری صاحب کو جو ہے وہ راداری ریمانڈ پر بھیج دیا اسلام آباد کے. جاؤ ان کو لے جاؤ اسلام آباد، وہاں پہ جا کے پیش کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ
اسٹیبلشمنٹ ہو, حکومت ہو, حتیٰ کہ پاکستان کے عوام ہوں, اس وقت کوئی بھی عمران خان پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جو عارف علوی صاحب ہیں, انہوں نے جس مرض کی اور جس طرح کی تشخیص کی ہے, ڈاکٹر ہیں نا, دانتوں کے ڈاکٹر ہیں, انہوں نے بالکل صحیح تشخیص کی ہے کہ خان صاحب تہاڈے دنداں نوں لگ گیا ہن کیڑا, اے بیڑ ہن نکلنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا یہ جو بتیسی ہے یہ اب کچھ زیادہ دیر مجھے نہیں لگتا کہ انٹیکٹ رہے گی, کیونکہ حالات اور واقعات اسی سمت میں اشارہ کر رہے ہیں کہ عمران خان اب ریاست کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں رہیں گے. اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.